बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। एहसास निदामत एक सजदा और चश्मे तर, ए खुदा कितना आसान है तुझको मनाना। जी हाँ नाज़रीन, जब हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से जब हम तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी तमाम गलतियों को, तमाम कोताहियों को जो है माफ़ फरमाता है। और हमारे गलती करने से जो हमारे दिल पर जो है वो धब्बा जो है वो लगता है, तो जब हम तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो वो धब्बा जो है वो मिट जाता है। और फिर से जब हम गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं तो दिल पर जो है वो एक मोहर लग जाती है, और फिर हम अल्लाह ताला की याद से, ज़िक्र से जो है गाफिल हो जाते हैं, और हम जो है दुनिया की गलतियों में जो है वो मसरूफ़ हो जाते हैं, और फिर जो है हमें जो है वो हिदायत जो है वो नहीं मिल पाती। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई गलती से कोई गलत काम जो है वो हमसे सरज़द हो जाता है, अनजाने में, भूल से, और जो है यकीन के साथ भी जो है हमसे कोई गलती जो है वो सरज़द हो जाती है, तो हमें जो है फ़ौरन जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। अगर हम दुनियावी ज़िंदगी में अपनी तमाम गलतियों कोताहियों का जो है हम कफ़ारा अदा करेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहेंगे, तो यकीनन हमारी आखिरत की ज़िंदगी भी जो है वो बेहतर होगी। तो हमें जो है अल्लाह ताला ने हमें ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं, जो अपने अहकामात हमें बताए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पैगाम दिया, इस्लाम की रोशनी से जो उन्होंने हमें सरशार किया, हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए, उनके बताए हुए अहकामात पर अमल करना चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए, ताकि हम अपनी इंसानी दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी को भी जो है हम बेहतर बना सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो है मौजूद होते हैं मंडे टू फ्राइडे रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद होते हैं, और इस मकसद के साथ आते हैं कि आपकी परेशानियाँ, आपकी तकालीफ़ और आपकी परेशानियाँ, तकालीफ़ और आपके मसाइल जानकर जो है आपकी रहनुमाई करें। कोई मसला है, आपको कोई परेशानी है, आपको कारोबार के सिलसिले में परेशानी है, रोज़गार के सिलसिले में जो है आप मसाइल से जो है वो गुज़र रहे हैं, और बहुत सी तकालीफ है, ज़हनी दबाव का आप शिकार रहते हैं, मकासद में नाकामी होती जा रही है, ज़िंदगी की बेहतरी के लिए आप वज़ाइफ जानना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, नंबर्स पर जो है आप कॉल करें। जब आप कॉल करेंगे तो आपका राब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से, जो आपका मसला परेशानी जानकर जो है आपकी तमाम तरह रहनुमाई करेंगे। तो अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को, जो यहाँ मौजूद हैं अपने बेशकीमती वक्त के साथ आपकी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इसबा बेटी। जी साहिबजादा साद अख्तर, कैसे हैं आप? आज क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? पहले तो यही अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र, अल्लाह ताला का बहुत एहसान करम है उसकी ज़ात का। बाकी शुरू में आपने इतनी अच्छी बातें की हैं कि मेरे लिए कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, सिवाय इसके कि कॉल ले ली जाए, फिर मज़ीद सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा, साथ ही साथ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर दीनी बातों से भी हमें आगाह करते रहेंगे। अपने पहले कॉलर से बात करते हैं, उनसे उनका मसला जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जैतून बेगम। जैतून बेगम, कहाँ से कॉल किया आपने? ब्रेडफोर्ड से। ब्रेडफोर्ड से आपने कॉल की। आप अपने वालिद का नाम बताइए, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शौहर का नाम बताइए। हातिम हुसैन। हाकिम हुसैन आपके शौहर का नाम है? जी जी। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 45। ठीक है। जैतून बेगम, आप क्या कहना चाहेंगे, अपना सवाल बताइए। जी मेरी सेहत बहुत खराब रहती है, इतनी खराब, पूरे में इतना दर्द है तो सब। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अभी मैं आपको जो तस्बीह बताऊंगा वो आप तस्बीह खुद करेंगी? जी जी इंशाअल्लाह ताला आप तस्बीह कीजिए, आपको इंशाअल्लाह ज़रूर आराम मिलेगा अल्लाह ताला की रहमत से। अब आप कागज़ पेंसिल अपने पास रखिए और टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए, मैं भी आपको अच्छी सारी तस्वीर बताता हूँ जो करने से आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। जी इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो वज़ाइफ और तस्बीहात बताई जाएंगी, रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो आपके लिए दुआ करेंगे, आप ज़रूर उनकी दुआ से, वज़ाइफ और तस्बीहात से फ़ैज़ याब होंगी। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। बाकी अच्छे डॉक्टर या मौलवी से भी जो है आप राब्ते में रहिएगा, क्योंकि दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। तो साहिबजादा साद अख्तर आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताते हैं, उनका खुलूस दिल से विर्द कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाएंगे। जी इंशाअल्लाह। मेरी बहन, आपने ये करना है कि नमाज असर के बाद एक तस्बीह करनी है, या मजीदो या अल्लाह।
कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़िए, फिर 100 मरतबा या मजीद हो या अल्लाह, और फिर दुरूद शरीफ पढ़े और आमीन कह दीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर सेहत मिलेगी अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, हमारी दुआ है आपके साथ। एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे उनका मसला जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जी मैं रुबीना बोल रही हूँ, बेल्जियम से बोल रही हूँ। रुबीना, आपने बेल्जियम से कॉल की, जी जी अपने मुतालिक पूछना चाहती हैं? जी, मैं अपने बारे से भी पूछना चाहती हूँ। शोहर का नाम बताइए। मेरे हस्बैंड का नाम है शेख मोहम्मद अरशद। शेख मोहम्मद अरशद। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र इस वक्त है 34 नहीं। ठीक है। ठीक है। और शोहर की उम्र क्या है? शोहर की उम्र उनकी 55। और उनके वालिद का नाम क्या है? उनके वालिद का शेख गुलाम सरवर। ठीक है जी। रुबीना, क्या पूछना चाहेंगी आप? मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और पाँव उनके बहुत ज्यादा उनके पाँव बहुत ठंडे रहते हैं। वो और ना साथ साथ में चुभन होती है और कमर में 3-4 दिन हो गए हैं दर्द निकली हुई है। वो मैं इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो मैं उनकी वजह से परेशान, और मैं भी बड़ी से बीमार रहती हूँ। कभी सांस फूलता है, कभी सारे जिस्म में दर्दें होती हैं, सो के उठती हूँ सारा जिस्म दर्द करता है। ठीक है। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, हमारी दुआ मैं है 2 आपके तस्बीहात साथ। बताऊंगा, 2 तस्बीहात आप बताता हूँ। एक आपकी ने करनी है, एक शेख अरशद साहब करेंगे, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन दोनों तस्बीहात लिख लीजिएगा। सॉरी इस पर बेटी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं, बिल्कुल। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताएंगे, अगर आप खुलूस दिल से उनका वेद करेंगी तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर सेहत अता फरमाएंगे। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके शोहर को जो है शिफा अता फरमाए। बाकी डॉक्टर यमाल से भी आप राब्ते में रहिए। बाकी साहिबजादा साद अख्तर जो है आपको बताते हैं वज़ाइफ और तस्बीहात। जी रुबीना मेरी बेटी, आपने तस्बीह करनी है या मतीन हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, या मतीन हो या अल्लाह, ये 100 बार पढ़ना है। या मतीन हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और आमीन कहना है। जबकि शेख अरशद साहब करेंगे या गनी हो या अल्लाह, या गनी हो या अल्लाह, कम से कम एक बार वो दुरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा। या गनी हो या अल्लाह, या गनी हो या अल्लाह, या गनी हो या अल्लाह, ये 100 बार पढ़ना है। फिर दुरूद पाक और आमीन। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगेंगे। आप भी तस्बीह करेंगे, उसमें भी 2-3 मिनट लगेंगे, और शेख अरशद साहब जो करेंगे उसमें भी इतनी ही देर लगेगी। लेकिन इसके बहुत अच्छे फ़ायदे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और जब आपको सेहत नसीब हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नवाफल अदा करें, और हमारे लिए भी तहे दिल से दुआ कीजिएगा। लेकिन दोनों तस्बीहात यकीन कामिल के साथ करनी है आपने। या मतीन हो या अल्लाह, मतीन, या मतीन हो या अल्लाह, ये 100 बार पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। जबकि शेख अरशद साहब करेंगे या गनी हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला सेहत नसीब होगी, और दोनों को इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत पड़ने पर नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। बाकी सेहत से मुतल्लिक जो है तमाम मसाइल हैं, उनके लिए आप डॉक्टर यमाली से भी जो है आप रब्ते में रहिएगा। अल्लाह ताला जो है आपको शिफा अता फरमाए, और साहिबजादा साद अख्तर की दुआ जो है वो आपके साथ रहेगी। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुबीना चौधरी है। कहाँ से कॉल किया आपने? इधर से की है। हाँ जी। यूके से? हाँ जी। यूके के कौन से शहर से कॉल किया आपने? लिवरपूल से। अच्छा, लिवरपूल से। ठीक है। रुबीना, आप अपने मुतालिक पूछना चाहती हैं तो अपने शोहर का नाम बताइए। नहीं, मैं अपने बेटे के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। बेटे का नाम बताइए। नवीद चौधरी। नवीद चौधरी। और वालिद का नाम बताइए। नवीद नासिर महमूद चौधरी। नासिर महमूद चौधरी। और उम्र क्या है नवीद चौधरी की? 25 साल। ठीक है। नवीद चौधरी से मुतालिक आप क्या पूछना चाहती हैं? एक तो उसको काम नहीं कोई मिल रहा, और एक वो गुस्सा बहुत करता है। वो शक था मुझे। ठीक जी। है। तो जो मैं खुद की तबीयत भी नहीं ठीक रहती। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो तस्बीह नवीद के मुतलका बताऊंगा वो नवीद कर लेंगे तस्बीह? मैं खुद करूँगी। बेहतर तो यह है कि वो करें। जी।
بہتر تو یہ ہے کہ ناصر خود نوید خود تسبیح کریں، بہتر تو یہی ہے۔ وہ تو نہیں کرے گا، میں خود کر لوں گی۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر تسبیحات بتاتا ہوں، آپ کیجئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی روبینہ نے ہمیں کال کی، اپنے بیٹے سے متعلق پریشان تھی، انہوں نے جو ہے بیٹے سے متعلق پوچھا تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو وظائف اور تسبیحات بتا دیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ جن عادتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اپنے بیٹے کی وہ دور ہو جائیں اور خوش و خرم زندگی جو ہے وہ آپ کی گزرے آپ کی فیملی کے ساتھ۔ جی صاحبزادہ سعد اختر۔ جی ہاں، نوید بیٹے کے لیے آپ تسبیح کیا کریں، یا مجیب ہو یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ، یا مجیب ہو یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیجیے گا۔ یہ تو جب تسبیح کریں تو ذہن میں یہ رہے کہ یا اللہ نوید کی جو ہے وہ عادات بھی ٹھیک ہو جائیں، اس سے کاروبار کام کچھ نہ کچھ یعنی برسر روزگار ہو جائے۔ یہ تسبیح 2-3 منٹ کی ہے، اس دوران آپ یہ کرتی رہیں۔ جبکہ آپ نے جو صحت کے متعلقہ بات کی ہے تو اس کے لیے وہی تسبیح تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی کو بتائی تھی، یا مجید ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے آپ پر اپنی رحمت کے سائے نچھاور کرے، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا مسئلہ جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عذرا گمن ہے۔ عذرا گمن، گمن ٹھیک ہے۔ اور آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد نواز۔ محمد نواز۔ محمد نواز۔ اور آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر تقریباً 35-36 ہے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے عذرا؟ میں ویسے تو اٹلی میں ہوں، میری وہ سب سے پہلے بات ہو چکی ہے کل ویسے نا پاکستان کے نمبر پہ، لیکن مجھے وہ کچھ کٹنگ کی وجہ سے سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ یہ کیا بتا رہے ہیں، تو میں نے اس لیے آج آن لائن میں ان سے پوچھتی ہوں اپنے بارے میں۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہی پوچھنا چاہتی کہ ہمارے حالات کیوں اتنے وہ استخارہ کرانا چاہتے ہیں اتنے خراب ہیں گھر کے ادھر پاکستان میں ادھر، تو اس لیے میں نے کہا چلیں آج آن لائن میں بات کرتی ہوں۔ بالکل اچھا کیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا۔ ابھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے کاغذ پینسل پاس رکھ لیں، جو میں تسبیح بتاؤں وہ تسبیح کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، اس میں پینسل تو میں نے پکڑ لی ہے۔ میں آپ کو جو تسبیح بتاؤں گا وہ باقاعدگی کے ساتھ کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ جی عذرا آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجئے۔ صاحبزادہ سعد اختر ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے جن حالات کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو ہے آپ کا حساب کتاب لگا کر جو وظائف اور تسبیحات آپ کے لیے موضوع ہیں آپ تک منتقل کر دیے جاتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے اور انشاءاللہ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کی دعا بھی ہے آپ کے ساتھ۔ جی ہاں عذرا بیٹی، آپ نے ایک تسبیح اپنا معمول بنا لیں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ، یہ کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے 100 مرتبہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک جو چیز آپ نے پوچھی اس کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ اب ذرا اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دیں۔ اپنے جو کبھی کبھی آپ کو گلے کی گو کے بھی کبھی کبھار آپ کو تکلیف گلے کی ہوتی ہے، اس کو ایزی نہ لیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو ابھی دکھا دیجئے تاکہ اس کا بھی علاج ساتھ ہو جائے، اور ٹوائس ڈے دانت برش کیا کرے تاکہ یہ والا جو ایشو ہے یہ بھی آپ کا ساتھ ہی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو تسبیحات جو ہے یہ معمول بنائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور یہ کوشش کریں کہ ظہر کی جیسی اذان ہو اسی وقت کر لیا کریں، بہت فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی۔ جی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنی رحمت کے سائے نچھاور کرے، آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہوں، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جو وظائف اور تسبیحات آپ کو بتا دیے گئے ہیں نوٹ کیجئے، روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے بتائے ہوئے وظائف سے آپ جو ہیں ضرور فیض یاب ہوں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی ہے تمام پریشانیوں سے ہمیں نکالتا ہے، تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وسیع سی کائنات میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کے لیے وسیلے کے لیے بھیجا ہے۔ ایسا ہی ایک وسیلہ یہاں موجود ہے پروگرام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر۔
जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी तमाम तर रहनुमाई कर रहे हैं। तो टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देखें, नंबर्स पर जो है कॉल करें, राब्ता करें। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी तमाम तर रहनुमाई करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर हमें दीनी बातों से भी आगाह करते हैं, दीनी वाक़यात से भी आगाह करते हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ दीनी बातें, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। जी हाँ, ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले इस पर बेटी कह रही थी कि वालिदैन के बारे में कोई बात करें। ये ऑफ द एयर हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने इस्तग़फ़ार और निदामत के बारे में बात की। वो भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन मेरे दिल को ये बात लगी कि वालिदैन का अदब एहतराम हमारे पर इंतहाई लाज़िम है, इंतहाई लाज़िम है। हम जितना वालिदैन का अदब और एहतराम करेंगे उतना ही हमारी ये दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। जो अपने वालिदैन का अदब एहतराम करते हैं, अल्लाह भी उन पर राज़ी हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी वालिद उनके वफ़ात पा चुके थे, पैदाइशी यतीम थे। 9 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया, तो अपनी वालदा को याद करके अश्क बहाया करते थे। लेकिन आपकी जो रज़ाई वालदा थी दाई हलीमा, उनको जब वो तशरीफ़ लाती तो आप एहतरामन खड़े हो जाते, हालांकि आप उनके बतन से पैदा ना हुए थे। आप जो थे उनसे, चूँकि उनकी आगोश में पले थे, तो अदब एहतराम बेइंतहा था कि मेरी वालदा तशरीफ़ लाई हैं। आप एहतरामन खड़े हो जाते, अपनी रिदा मुबारक यानी चादर मुबारक ज़मीन पे बिछा देते और खूब उनसे अदब से पेश आते, उनकी दुआएं लेते, उनके लिए दुआ फरमाते। आकाए दो जहां का ये आलम हो तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो उनकी सुन्नत पे अमल करना है। मैं छोटी सारी बात यहाँ पर्सनल से डिस्कस कर दूँ। अल्लाह का इतना करम है, अल्लाह का इतना करम है कि मेरे जो तीनों बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अदब एहतराम करते हैं। ये एक मैसेज है यंग जनरेशन के लिए कि माशाअल्लाह मेरे तीनों बच्चे अपने वालिदैन यानी मेरे और मेरी मिसेस के बहुत ज़्यादा फरमा बरदार और ताबेदार हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नवाज रखा है। अब शायद हम उनके लिए इतना कुछ नहीं कर सकते, वो अपने पाँव पे खड़े तकरीबन स्टैंड हो चुके हैं, लेकिन हमारी दुआएं तो उनके साथ हैं ना। अगर हम बिस्तरे मर्ग पर हैं, ऐसा वक्त भी आ सकता है हम सेहत के हवाले से वेंटिलेटर पे चले जाएँ, लेकिन ज़बान तो हमारी चल रही है ना, दिमाग तो चल रहा है। ये मेरी वालदा, मुझे हो नहीं सकता कि मुझे तलब करें और मैं उधर ना जाऊँ, ये हो नहीं सकता। मुझसे साथ मेरे छोटे भाई के यहाँ रहती हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। जैसे ही उनका फ़ोन आ जाए कि इधर आओ, तो मुझे लिए तो यही है कि जैसे आज भी मैं उनके लिए 2 साल का बच्चा हूँ, मुझे मेरी माँ ने आवाज़ दिया तो मैं फ़ौरन चल पड़ता हूँ, बच्चों की तरह भागता हुआ जाता हूँ। क्या मिलता है मुझे? वहाँ से दुआएं मिलती हैं। जब भी मेरे पास कोई मुश्किल वक्त आ जाता है या किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, तो मैं उनको बता देता हूँ कि अम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ। बस वो बाज़ औक़ात मेरी मिसेज़ मना करती हैं कि ना बताया करें, वो फिर रात भर जागती रहती हैं, आपके लिए दुआएं करती रहती हैं। अब वो उनको ना बताऊँ तो वो नाराज़ होती हैं कि मुझे बताए बगैर तुम क्यों गए, मुझे बता दो। फिर वाकई जब मैं उन्हें बता देता हूँ, फिर मैं पुरसकून तरीके से जाता हूँ कि पीछे दुआ करने के लिए मेरी माँ है। और इसी तरह दीनी वाक़या आपको पता ही होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ, तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया था, ए मूसा अब ज़रा सोच समझ पे कोई तूर पे आना, आज तुम्हारे पीछे दुआ करने वाली तुम्हारी माँ नहीं है। पहले तुम बिला झिझक बिला धड़क आ जाते थे मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए, आइंदा थोड़ी एहतियात से आना, पीछे अब दुआ करने वाली तुम्हारी माँ नहीं रही। तो माँ और बाप ये दोनों बहुत बुलंद मुकाम रखते हैं। माँ का जिक्र हमने किया तो थोड़ा बाप का भी जिक्र कर दें कि बाप की रज़ा से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, बाप की रज़ा से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। अपने बाप के पास करीब बैठकर तो देखिए वो आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। ऐसे वालिद भी हैं जो सुबह से निकलकर रात तक काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर आप बच्चे उनकी लायबिलिटी ना हों, अगर बच्चे उनकी लायबिलिटी ना हों तो वो शायद इतनी मेहनत ना करें, वो थोड़े से भी अपना गुजारा कर लें। लेकिन उन्हें नज़र आता है, बच्चे नज़र आते हैं, अपने बच्चों की खुराक नज़र आती है, बच्चों की तालीम नज़र आती है, बच्चों की शादियाँ नज़र आती हैं। माँ और बाप दोनों निकल पड़ते हैं कि हमने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, इनको आला तालीम दिलानी है, इनको दीनी तालीम से आरास्ता करना है। तो माँ और बाप इन दोनों का अदब एहतराम हम पर लाजिम है। ये लाजिम का लफ्ज़ बोल रहा हूँ
یہ رضاکارانہ نہیں کرنا، کسی مجبوری کے تحت نہیں کرنا، یہ خوشی سے کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہفتہ اتوار 2 دن کا ہمارا گیپ ہوتا ہے، میری آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، مطلب آن ایئر بات نہیں ہوتی، لیکن آف دیئر تو رابطہ لوگوں سے رہتا ہے، اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لوگوں کے بہت سارے دکھ سننے کو ملتے ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں، بہت سارے ایکسپیرینس میرے علم میں آتے ہیں، بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ آتی ہیں۔ خاص طور پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے لوگ بتاتے ہیں، اوورسیز سے جب کالز آتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے تابع دار نہیں ہیں۔ ذرا سی بات ہو، اگر ہم سختی سے پیش آئیں تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، وہاں کمپلینٹ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے قانون کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جو بھی ہمیں کال کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ پلیز آپ لوگ جو تسبیحات بتا رہے ہیں وہ ضرور کیجئے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ اگر آپ کسی قانونی مسئلے کا شکار ہیں، تسبیحات ان کو شامل کر لیں، لیکن قانونی مشاورت اور اپنے سولیسٹر سے رابطہ رکھیے، جو قانون و ضوابط کی خلاف ورزی ہرگز نہ کیجیے۔ سب سے زیادہ دکھ بات اس وقت ہوتا ہے جب بچوں کے نافرمانی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے، جب پتہ چلتا ہے بات طلاق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر اب خوشی ہوتی ہے جب ان کا کچھ عرصے کے بعد ٹیلی فون آتا ہے کہ یہ تسبیح ہم نے کی، ہم نے یہ پڑھائی کی اور ہمیں فائدہ پہنچا، تو وہ ایک ہمارا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت بعض اوقات خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور اس حالت میں پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، میری بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس پر بیٹی کا بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کی بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ میں یہاں صرف آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ آپ جب اپنا بیسک پروفائل بایو ڈیٹا فراہم کرتے ہیں تو میں آپ کے مزاج، آپ کی عمر، آپ کی پریشانی سب کو دیکھتے ہوئے آپ کے ایک ریپڈ آنسر دیتا ہوں، ایک تسبیح بتا دیتا ہوں کہ یہ تسبیح کریں، اس تسبیح کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، جو آپ اسپیسیفک کویشچن کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ مجھے پروفائل اپنا پرووائڈ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسے بھی پتہ چل چکی ہوتی ہیں جو آپ میرے ساتھ شیئر نہیں کرتے، جبکہ وہ شیئر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھار جب کسی کو میں ریکمینڈ کروں کہ پروگرام کے بعد رابطہ کریں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن، کوئی لاجک ہوتی ہے، جو میں فورسفلی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پروگرام کے بعد کال کیجئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب کسی کالر کو یہ میں بات کہوں تو ضرور کال کیا کریں، اس میں الٹیمیٹلی آپ ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم بات کی تحقیق تک جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں پروب کرتا ہوں، آپ سے سرٹن کویشچن کرتا ہوں، جیسے کہ پچھلے ہفتے میں نے یہ بات شیئر کی کہ میاں بیوی ان کے حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے، اور میں جب ان کا بیسک پروفائل دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں ایک سے بات کی، پھر میں نے دوسرے سے بات کی، دونوں سے جب بات کی تو پتہ چلا بات تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، صرف آہستہ آہستہ ایک نے بات کرنی ختم کی، دوسرے نے بھی ختم کر دی، اور اس کے بعد ان کی دوریاں 6 مہینے بڑھتی چلی گئیں۔ جب میں نے کہا بات تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو بات گفتگو کا سٹارٹ تو کیجئے، آپ جائیے آج ڈنر اکٹھے کیجئے۔ ظاہر ہے جب وہ اکٹھے بیٹھے بات چیت ہوئی تو بات تو کچھ بھی نہیں تھی۔ میں بار بار کہتا ہوں دونوں میں کے درمیان کوئی نہ اس نے کوئی غلطی کی ہوئی تھی نہ اس نے کوئی غلطی کی ہوئی تھی، صرف انا کا مسئلہ تھا، صرف انا کا مسئلہ۔ پہلے وہ میرے ساتھ بات کرے تو میں کروں گا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پہلے وہ کرے تو میں بات کروں گا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، خاص طور پہ جبکہ شادی کو بھی صرف 15 دن ہوئے ہوں اور آپس میں اب انا پرستی آ جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور جب میں نے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ پروگرام کے بعد بات کیجئے تو اس میں یہی بات ہوتی ہے، میں کئی کویسچن آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا، یہ مسئلہ کیسے ہوا، تو پھر وہ بات جب کھلتی ہے تو پھر میں سلوشن تک پہنچتا ہوں۔ جب سے اصل فالٹ پتہ چلتا ہے تو پھر میں بتاتا ہوں یہ تسبیح کریں، یہ تسبیح کریں، اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے۔ تو آپ لوگ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ یہاں کال کریں، میں آپ کو آپ کا مسئلہ سنتے ہی ایک چھوٹی سی تسبیح بتا دوں گا جس پہ عمل کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔
اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اور ایک چیز جو میں کافی دنوں سے میں اس کا الارم بجا رہا ہوں جیسے کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچانک ان ایکسپیکٹڈ ہونا شروع ہو جائے، جیسے چلتا کاروبار خراب ہونا شروع ہو جائے، اولاد اچھی فرما بردار ہو اور نافرمانی شروع ہو جائے، میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جائیں، کاروبار میں لاس شروع ہو جائے، یا کچھ صحت خراب رہنی شروع ہو جائے، تو اس کے لیے بہت بہت بہتر ہے ایک چھوٹی ساری کال یہاں کیجئے، اور میں وہ تسبیح جو ہے آپ کو بتاؤں گا، وہ تسبیح کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور ایک تسبیح آف دا ایئر ان دنوں کی بات ہے، مجھ سے کسی نے پوچھی یادداشت کی بہتری کے لیے، جو کہ آن دا ایئر میں پہلے بتا چکا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تسبیح مجھے ریپیٹ کریں، تو میرے یہ خیال تھا اور میری یہ تمنا تھی کہ جس دن منڈے کو پروگرام ری سٹارٹ ہوگا تو وہ میں تسبیح پھر ریپیٹ کر دوں گا، تاکہ سب لوگ دوبارہ سن لیں، اور یہ جن تک آواز پہنچے وہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتاتے چلے جائیں۔ وہ تسبیح ہے یادداشت بہتر کرنے کے سلسلے میں۔ یادداشت بعض لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، بعض سٹرونگ ہوتے ہیں، وہ مزید اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک تسبیح جو ہے اس کو اپنا معمول بنائیے، یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے، یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیے اور آمین کی، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک کال لیتے ہیں، پھر اسی سے ہم ری سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، روحانی ٹپس جو دے رہے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت، اور ساتھ ہی ساتھ دینی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے، رہنمائی جو ہے ہمیں کرنی ہے۔ بات کرتے ہیں کالر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام پروین ہے۔ پروین، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں کر رہی ہوں لنکا شہر سے نا۔ اچھا، لنکا شہر، لنکا شہر، لنکن شہر سے۔ پروین، اپنے شوہر کا نام بتائیے۔ میرے شوہر کا نام حنا محمد ہے۔ جی؟ محمد حسین۔ محمد حسین۔ اور آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 46۔ ٹھیک ہے۔ پروین، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتا کرنا تھا۔ بیٹے کا نام بتائیے۔ محمد ظفر۔ محمد ظفر۔ اور عمر کیا ہے بیٹے کی؟ عمر ہے اس کی ماشاءاللہ 23۔ ٹھیک ہے، 23 سال۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ محمد ظفر سے متعلق؟ میں یہ پتا کرنا چاہتی تھی کہ وہ پڑھتے اب پڑھ رہا تھا کہیں پہ، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو ایسے پتا کرنا تھا کہ کہیں وہ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پی رہا۔ وہ اس سے بہت پوچھا تو وہ بتا نہیں رہا نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو میں تسبیح بتاؤں گا وہ آپ کا بیٹا ظفر کر لے گا یا آپ کریں گی؟ مجھے بتا دیں گے، وہ شاید آپ پڑھنے کی طرف اس کا دل نہیں لگتا نا، وہ نماز کے لیے بولو تو پھر بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ چلیے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، وہ آپ نے آج سے شروع کرنا ہے، پھر چند دن کے بعد دوبارہ رابطہ کیجیے گا، پھر میں آپ کو مزید بتاؤں گا۔ ابھی کاغذ پینسل پاس رکھیے، جو میں عمل بتاتا ہوں وہ ابھی سے شروع آپ کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ پروین، ہماری دعا ہے کہ جن عادات کی وجہ سے آپ پریشان ہیں محمد ظفر کی، وہ جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے محمد ظفر کو جو ہے وہ نیکی کی ہدایت دے، اور تمام جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کے گھر کی جو ہے وہ دور ہو جائیں، خوش و خرم زندگی گزرے آپ کی فیملی کے ساتھ۔ جو وظائف اور تسبیحات روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت آپ کو بتاتے ہیں، آپ ان پر عمل کیجیے گا، ان کا ورد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر، آپ کے بیٹے پر اپنی رحمت کے سایہ نچھاور کریں گے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت کی دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جی میری چھوٹی بہنہ، آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ تو خود ماشاءاللہ آپ کا انٹیوشن لیول، ذہانت آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھی ہے، بات کی تہ تک آپ خود بھی پہنچ جاتی ہیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا باسطو یا منعم، یا باسطو یا منعم، میم نون عین میم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام ہے۔ قرآن پاک کے شروع کا جو صفات ہوتے ہیں، شروع کا صفحہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا باسطو یا منعم، ان میں سے دیکھ لیجئے گا۔ یہ 7 مرتبہ اپنے بیٹے پہ پڑھا کریں، یا باسطو یا منعم، یا باسطو یا منعم، یا باسطو یا منعم، یہ 7 مرتبہ اپنے بیٹے پہ پڑھیں، اور جب بھی وہ آپ کے سامنے آئے پڑھے۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے بالکل سامنے بیٹھے تو پڑھے، بے شک کافی دور ہو، بے شک اس کا چہرہ بھی دوسری طرف ہو،
آپ 7 مرتبہ اس پہ پڑھیں، یا باسط ہو یا منم، یا باسط ہو یا منم۔ اس کے بعد جب آپ اسے کہیں گی کہ تم پڑھائی کرو یا جو بھی پوچھنا چاہتی ہیں وہ آپ کو سچ سچ بتائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کام کچھ عرصہ جاری رکھے، دن میں 5-6 مرتبہ اس پہ پڑھیں، یا باسط ہو یا منم، یا باسط ہو یا منم۔ جب یہ کچھ دن یہ کریں گی، دن میں 6-7 مرتبہ کریں اور چند دن تک یہ سلسلہ جاری رکھیں، تو پھر وہ آپ کے سامنے ہر چیز سچ بولے گا، اقرار بھی کرے گا اور آپ کی بات بھی مانے گا۔ جب وہ بات ماننا شروع ہو جائے تو پھر اسی پروگرام میں رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو تسبیح بتاؤں گا کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا، کون سا کلام، کون سی تسبیح آپ کا بیٹا کرے تو فائدہ پہنچے گا۔ کیونکہ زیادہ فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جو متاثرہ شخص ہے وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا کلام ادا کرے تو اس کے زیادہ اچھے اثرات آتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ چند دن یہ تسبیح، یہ ورد آپ کیجئے، یہ عمل کیجئے۔ جب آپ کی بات ماننا شروع کر دیں پھر میں اچھی ساری تسبیح بتاؤں گا جو کہ آپ کا بیٹا ظفر خود کرے گا تو یقیناً فائدہ بھی ہوگا، اسے پڑھائی میں بھی دل لگے گا، اور جو آپ کے ڈاؤٹس، جو ایمبیگوٹیز آپ کے دل میں وہ بھی دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ویسے محمد حسین صاحب اگر اس کو سمجھائیں تو آپ کی نسبت ان کی بات زیادہ بات مانے گا۔ اینی وے میں نے جو بتانا تو بتا دیا، عمل کیجئے گا اور فائدہ خوب حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا اللہ کی رحمت سے۔ جی بالکل، جو صاحبزادہ سعد اختر نے آپ کو وظائف اور تسبیحات بتائی ہیں ان کا جو ہے آپ ورد کیجیے گا، عمل کیجیے گا، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کرے۔ چونکہ جو ہے ہمارے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کی جو باتیں ہیں وہ دلچسپی سے سنتے ہیں، انہی کی جو ہے وہ فرمائش تھی کہ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو روحانی ٹپس جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں اپنے تمام تر پروگرام میں، وہ انہیں دہراتے بھی جو ہے وہ رہا کریں تاکہ ناظرین کو جو ہے وہ ٹھیک طرح یاد ہو جائیں اور ناظرین جو ہے اپنی رہنمائی جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو اسی طرح روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو روحانی ٹپس بھی جو ہے وہ دیتے رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے مسائل اور تکالیف ہیں ان کا بھی جو ہے حل آپ کو بتاتے رہیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے، بات کرتے ہیں اپنے کالر سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرحیم۔ عبدالرحیم، کہاں سے کال کی آپ نے؟ کیمبرج شہر۔ اچھا کیمبرج شہر، ٹھیک ہے، آپ اپنے والد کا نام بتائیے۔ محمد کبیر۔ محمد کبیر، اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 25 ایئر۔ 25 سال۔ جی عبدالرحیم، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اپنا سوال بتائیے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نا نماز پڑھنے کو میرا بہت دل کرتا ہے، تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت دل نہیں کرتا، باہر ویسے یعنی کہ جب ٹائم گزرتا ہے اس وقت کرتا رہتا ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت دل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا آپ کا کویسچن ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ تمام سننے والے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ عبدالرحیم صاحب، آپ کے سوال کی میں قدر اور تعریف کرتا ہوں۔ ابھی جو میں تسبیح بتاؤں وہ کیجئے گا اور سب اس کا فائدہ اٹھائیں۔ جی بالکل عبدالرحیم، آپ نے ایسا سوال کیا جو کہ تمام ناظرین جتنے بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، تمام کے لیے ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے اور رہنمائی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کو بتاتے ہیں جو مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، نماز میں جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی ہے، تو وظائف کا جو ہے آپ ورد کیجیے گا، اور بھی ہمارے ناظرین جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے تسبیح بتائیں گے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، آپ بھی جو ہے اس پر عمل کیجیے گا، آپ بھی انشاءاللہ اس پرابلم سے دور رہیں گے۔ جی ہاں، اچھا عبدالرحیم صاحب، پہلے تو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا، کیونکہ اس کا جو جواب ہے اس کو روحانی ٹپ ہی سمجھے، یہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو سنیں اس میں نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں اور سلسلہ روکے نہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو پڑھے گا اس کا نماز میں دل لگے گا، نماز میں نہیں بلکہ ہر اچھے کام میں دل لگے گا، برائی سے دور ہونے کا اور نیکی کی طرف بڑھنے کو دل کرے گا۔ تو وہ تسبیح آپ خود شروع کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ وہ تسبیح ہے یا حمید و یا اللہ، یا حمید و یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے، 100 مرتبہ یا حمید و یا اللہ، یہ 100 بار پڑھنا ہے، یا حمید و یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیے اور آمین کہہ دیجئے۔ ایسا کرنے والے بندے، ان کا جو ہوتا ہے نا کوئی ایسی رکاوٹ شیطان پیدا کر دیتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، یا نماز کی طرف ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے
کہ وضو نہیں ہے، چھوڑو وضو کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، سردی لگے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اللہ یہ تسبیح کرنے سے ایسے حالات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے کہ آپ کی یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جو بھی یہ تسبیح کرے گا اس کا نماز میں تاخیر نہیں ہوگی، بر وقت نماز کی ادائیگی ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے اور نماز میں دل بھی لگے گا۔ یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، تو لہٰذا آپ خود بھی یہ تسبیح کریں اور دوسروں کو بھی بتائیے، یا حمید ہو یا اللہ، یا حمید ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں کریں، جب آپ کو ٹائم ملے یہ تسبیح کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، وہ کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، وہ جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو برائے مہربانی یا حمید ہو یا اللہ کی تسبیح جو سن رہا ہے وہ کرے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نماز ہی کیا ہر اچھے کام میں دل لگے گا، جب اچھے کام ہوں گے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ کی رضا کے بعد ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا یہ جہاں بھی اچھا ہو جائے گا اور اگلا جہان بھی اچھا ہوگا۔ رحیم صاحب آپ کے سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی آج تک میرے پروگرام میں کالرز آئے ہیں اس میں 2 ہی 3 بہت اچھی کالرز، میرے لیے سارے کالرز قابل احترام مقدم ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ہم ان کی پریشانی شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کو تسبیحات بتاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس قسم کی تسبیحات جو نیکی کی طرف راغب ہونے کے لیے، اس طرح کی تسبیحات کبھی کبھار کو پوچھتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور کال۔ جی اچھا، ابھی یادداشت کے بارے میں ہم بات کر رہے تو میں نے کہا تھا کال کے بعد ہم دوبارہ جو ہے اس سلسلہ کو بحال کریں گے۔ یا واسع ہو یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنائیے، اپنی یادداشت کو بہتر کیجیے، جن کی یادداشت کمزور ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو یادداشت بہت اچھی ہے لیکن عین موقع پہ کوئی چیز بھول جاتی ہے آپ کو، یعنی کمرہ امتحان میں یا کسی ڈسکشن کے دوران بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے لیکن سپاٹ پہ آپ کو یاد نہیں آتی، تو اس کے لیے آپ سب کو معلوم ہے، جنہیں معلوم انہیں میں بتا دیتا ہوں کہ وہ اسی وقت درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کی برکت سے آپ کو جو بھولی ہوئی الفاظ ہیں وہ آپ کو یاد آ جائیں گے کہ یہ میں نے تسبیح کرنی ہے اور اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ تسبیح کی یہ جو درود پاک پڑھیے، آپ کو بھولی ہوئی چیز فوراً یاد آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی چیز کہیں رکھی ہو، آپ کو یاد نہ آ رہی ہو، تو درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ علم کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹارگٹ فوکس کیا ہوتا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، میں نے میڈیکل یا انجینئرنگ میں اسپیشلائز کرنا ہے، یا اگر کوئی تعلیم کے متعلقہ کوئی ہائی رینک کام کرنا ہے تو وہ اس کے لیے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے، لائق تو وہ ہوتے ہی ہیں، یادداشت ان کی اچھی ہوتی ہے لیکن انہیں کچھ ذہنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یا علیم ہو یا اللہ، یا علیم ہو یا اللہ، اس کی تسبیح اپنا معمول بنائیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، یعنی ایک بار درود پاک پڑھیں، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ، یا علیم ہو یا اللہ، یا علیم ہو یا اللہ، یا علیم ہو یا اللہ، یہ 100 بار پڑھیں، پھر ایک بار درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیں، انشاءاللہ تعالی خوب فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے یہ جینیس لوگ بن جاتے ہیں جو یا علیم ہو یا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن مجھے کچھ ایسے لوگوں پہ گلہ ہے جو بڑی پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں، وہ پھر ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ذہین ہیں، لیکن ذہین تو وہ ہوتے ہی ہیں لیکن جینیس بننا بھی تو ایک بڑی بات ہے۔ یا علیم ہو یا اللہ کی تسبیح کرنے والے وہ پھر جینیس بن جاتے ہیں، وہ ان کے جو ٹاسک ہوتے ہیں بہت بڑے ہائی لیول کے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ اچیو ہو جاتے ہیں علم کے حوالے سے۔ تو یہ آج چونکہ اتفاق سے موضوع گفتگو ہمارا اس طرف ٹرن ہو گیا، یادداشت، علم کے اضافے، تو یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کافی کچھ بہتریاں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ثواب بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ جی اس پر بیٹی جی بالکل، جو تسبیحات جو ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر روحانی ٹپس جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گی، راستے جو ہے وہ آپ کے آسان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو ہمارے جو کالر تھے
انہوں نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا کہ نماز میں جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی ہے، تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے جو ان کی رہنمائی کی وہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہے، تو آپ جو ہے اس پر عمل کیجیے گا۔ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ ہم جب عبادت سے متعلق کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یہ مضبوطی ہوتی ہے ایمان کی کہ ہم کتنا جو ہے اپنے مذہب سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے بھی جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اس رہنمائی کا دینی باتوں کو لے کر، موضوعات کو لے کر رہنمائی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ جو ٹی وی سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز پر جو ہے آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ جب آپ کال کریں گے اپنا مسئلہ پریشانی ہمیں بتائیں گے، جو بھی آپ کو تکلیف ہے، کاروبار کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں، روزگار کے سلسلے میں آپ پریشان رہتے ہیں، بیٹیوں کی شادی سے متعلق آپ پریشان ہیں، اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، اولاد جیسی نعمت سے آپ محروم ہیں، اور اولاد جو ہے وہ ان کی نافرمانی سے آپ پریشان رہتے ہیں، اور مقاصد میں کامیابی سے جو ہے آپ پریشان رہتے ہیں، تو مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مصیبت پریشانی کا حل بتایا ہے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا مسئلہ جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے بھائی سید اختر سے نا وظیفہ لیا تھا، میں تھوڑی کنفیوز ہوں کہ کتنی دفعہ وہ تسبیح کرنی ہے۔ ہیلو جی شاید تسبیح کی تعداد پوچھ رہی ہیں؟ ہاں بالکل۔ تو اس کا جی فرمائیے۔ جی انہوں نے یہی کہا تھا کہ وظیفہ لیا تھا، لیکن کال جو ہے ان کی ڈراپ ہوگی، ہم مزید ان سے بایو ڈیٹا نہیں لے سکے کہ کون سی ان کی پرابلم تھی، بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے کون سا وظیفہ جو ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے آپ کو دیا تھا۔ تو آپ پروگرام کے بعد جو ہے آپ رابطہ کر لیجیے گا، روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے یہاں ختم ہوا جاتا ہے۔ جو لوگ پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے، آپ پروگرام کے بعد جو ہے رابطہ کیجیے گا۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی تمام تر جو ہے رہنمائی کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اختتام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ہمیں میسج دیتے ہیں، تو لیتے ہیں ان سے آج کا میسج۔ اس پر بیٹی جو کال عبدالرحیم صاحب کی آئی تھی، مرحلہ وہی اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اینڈ کرنا چاہوں گا کہ یا تمام سننے والے جو نماز سے دوری ہے جن کی، یا اچھے کاموں سے جن کی دوری ہے، تو وہ یا حمید و یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر نیکی کا کام جہاں شیطان آڑے آتا ہے، شیطان رکاوٹ بنتا ہے، آئندہ نہیں بنے گا۔ یا حمید و یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ آپ کا نیکی کی طرف دل لگے گا، نیک کاموں کی طرف دل لگے گا، اور برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کے یہی میرا میسیج ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔